हाय, दिस इज़ फ़रा। वेलकम टू अनदर चैप्टर ऑफ लॉग इन पाकिस्तान। आज हम बात करेंगे उन ख़वातीन से और उन बच्चियों से जो शायद पाकिस्तान के उन इलाक़ों से बिलॉन्ग करती हैं जहाँ पे तालीम और जो वक़ार है वो उस तरह से डिलीवर नहीं कर पाती जिस तरह से वो चाहती हैं। मेरे साथ आज एज़ अ गेस्ट मौजूद है मिस फ़जर राबिया, जो शायद किसी भी इंट्रोडक्शन की या किसी भी तारुफ़ की मोहताज नहीं है। मैम एक सोशल एंटरप्रेन्योर एंड एक्टिविस्ट हैं और हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में। आज मैं चाहूँगी मेरी पाकिस्तान की वो तमाम बच्चियाँ और तमाम ख़वातीन ये प्रोग्राम के तवस्सुत से अगर कोई फ़ायदा ले सकती हैं या वो चाहती हैं कि उनकी ज़िंदगी किस तरह से बदल जाए तो हम बदलने में इनकी हेल्प कर सकें। मेरे साथ मौजूद है मैम। थैंक यू सो वेरी मच आपका टाइम और आपके आने का यहाँ पे लॉग इन पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से। बहुत सारे लोग डेवलपमेंट सेक्टर से इनको पेज के सीईओ की हैसियत से जानते हैं, बट हमारे लिए ये एक आवाज़ है उन ख़वातीन की, उन बच्चियों की जिनके लिए कोई नहीं बोला आज तक। सो मैम थोड़ा सा बताइएगा अपने बारे में, ये सफ़र एज़ अ लीडर, लीडरशिप इन पाकिस्तान कैसे स्टार्ट हुआ। यकीनन बहुत मुश्किल सफ़र रहा होगा, बहुत सारे चैलेंजेस देखे होंगे आपने। Bismillahirrahmanirrahim. First of all, thank you very much, Farah, for having me and for your kind words. सफ़र की बात करूँ तो आई थिंक पाकिस्तान का सफ़र बहुत पहले शुरू हो गया था. आई बीन वेरी लकी क्योंकि मैं 16 साल की थी और उस वक्त मेरी मदर एक ट्रस्ट हेड करती थी, तो उनके काम की वजह से मुझे बहुत एक्सपोजर मिला. तो वो हैं भी ऐसी माँ जिन्होंने मुझे ये नहीं था कि आप सिर्फ पढ़ रहे हैं और आप अपनी एक ज़िंदगी में गुम हैं, तो शी ड्रैग्ड मी अलोंग बेसिकली. और उससे मुझे फ़ायदा ही हुआ कि पाकिस्तान में फिरा, पाकिस्तान में ख़वातीन के हालात देखे, फिर उनका काम देखा जो मुझे बहुत इंस्पायर करता है. आज भी मैं वो नहीं कर पाई हूँ जो वो कर रही थी, तो एक वो मेरा ज़िंदगी का मकसद अभी मैंने पूरा करना है. तो वो एक सफ़र शुरू हो गया था. फिर मैं इंग्लैंड चली गई. मैं काफ़ी यंग थी, मैं इंग्लैंड चली गई. और इंग्लैंड, क्योंकि ये मैंने पाकिस्तान में जो देखा था, जब मैं इंग्लैंड में गई तो इंग्लैंड में फ़र्स्ट थिंग आई सॉ कि हमारी ख़वातीन जो पाकिस्तान से आई हुई हैं, बांग्लादेश से आई हुई हैं, अफ्रीकन कंट्रीज़ से आई हुई हैं, वो कितनी ज़्यादा वो कहने को तो इंग्लैंड में थी, राइट. आप कहते हैं कि जी इंग्लैंड में है, बड़ी ज़िंदगी आपकी बदल जाती थी, लेकिन उनकी ज़िंदगियाँ नहीं बदली हुई थी. वो उसी तरह आप समझें कि एक चैलेंजिंग लाइफ गुजार रही थी. लैंग्वेज, चाहे वो 10-10, 20-20 साल से इंग्लैंड में रह रही थी, लेकिन उनको लैंग्वेज नहीं आती थी, इंग्लिश नहीं बोल पाती थी. वो उसी तरह घरों में बंद थी, उनको इजाज़त नहीं होती थी कि वो बाहर चली जाएं, वो अपने लिए कुछ सीख सकें, पढ़ सकें, काम कर सकें. तो वो जो कल्चरल बल्कि चैलेंजेस जो मैंने ख़वातीन के लिए वहाँ देखे, उतने कॉम्प्लेक्स मैंने पाकिस्तान में नहीं देखे थे. तो वो एक जो था ना, मेरे लिए बहुत बड़ा शौक़ था कि मैं कहती थी कि मैं कहाँ आ गई हूँ. मैं आई मीन मुझे आई यूज़ टू फील कि ये क्या है, यू नो, ये मतलब मैंने अपने घर में, मेरे घर में एक मैंने बड़ा इक्वल माहौल देखा जहाँ पे तालीम के अलावा बहुत अपॉर्चुनिटीज़ और वर्क एक्सपीरियंस और काम और कांस्टेंट इन्वॉल्वमेंट विद माय मदर. तो वो एक बहुत डिफरेंट ज़िंदगी मैंने अपने लिए देखी थी. और वो जो एक वो शौक़ था ना, वो बड़ा मुझे लगा कि ये तो पाकिस्तान से भी इधर बुरे हालात हैं. तो उस चीज़ ने जो है ना मुझे लीड किया एक छोटा सा एक कमरे में 2 कंप्यूटर बोरो करके मैंने एक सेटअप मैनचेस्टर में शुरू किया, जिसमें ताकि जो ख़वातीन उधर मैनचेस्टर में बहुत बड़ी माइनॉरिटीज़ की कम्युनिटी है वहाँ पे, कि बस वो ख़वातीन आ सकें और सिर्फ सीख लें, इंग्लिश बोलना सीख लें. और वहाँ पे गवर्नमेंट का एक इनिशिएटिव था लर्न डायरेक्ट के नाम से, ऑनलाइन लर्निंग का. तो वो उस पर फ्री कोर्सेज होते थे इंग्लिश लैंग्वेज के. वो उसका भी मकसद ये था कि जो लोग नहीं बोल सकते वो सीखें और वो काम करें. और वो क्योंकि इंग्लैंड में सोशल बेनिफिट्स मिलते हैं, तो गवर्नमेंट का मकसद ये है कि आप बेनिफिट से उतरें, आप काम करें ताकि आप इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन करें, क्योंकि उनके लिए एक वो बर्डन है वहाँ पे. तो वो मैंने उस मकसद से कि इनको शायद थोड़ी सी उनकी कम से कम वो लैंग्वेज बोलना सीख लेंगी, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाएगा. मतलब उन लोगों का बेचारों का ये हाल होता था कि वहाँ पे आप हर कोई बस यूज़ करता है जैसे. तो बस
خواتین بس تک نہیں لیتی تھیں اس ڈر سے کہ ان کو ڈرائیور کے ساتھ انگلش میں بولنا پڑے گا, رائٹ. تو وہ لینگویج ایک بہت بڑا آپ سمجھے کہ بیریئر تھا. تو وہ ایک چھوٹا سا باکس روم ایک فلیٹ میں سے صرف اس مقصد سے شروع کیا سپورٹ کرنے کے لیے کہ ان کو سپورٹ مل جائے. پھر مجھے نہیں پتہ چلا, پھر وہ اٹ گریو سو مچ کہ پھر اتنا کچھ, کیونکہ وہ جیسے جیسے میں دیکھتی رہی کہ کیا مسئلے مسائل خواتین ہماری وہاں پہ فیس کر رہی ہیں, اسی کے حساب سے انہی کو سپورٹ کرنے کے لیے ان مسائل کے حل, سولوشنس, ان کو ٹریننگ, ان کو مینٹل ہیلتھ سپورٹ, ان کو فل گائیڈنس. پھر بہت سارے ہمارے وہاں پہ بھی کیسز, ابیوز کے بہت کیسز ہوتے تھے, ڈومیسٹک وائلنس کے بہت کیسز ہوتے تھے, خواتین نہیں رپورٹ کرتی تھیں. حالانکہ اگر آپ سوچیں کہ ہم پاکستان میں تو کمپلین کرتے ہیں نا کہ یہاں پہ کوئی سسٹم موجود نہیں ہے ان کو سپورٹ کرنے کا, لیکن اس ملک میں بھی خواتین نہیں رپورٹ کرتی تھیں کیونکہ وہ کلچرلی ایک ان بلٹ ہے کہ آپ نہیں رپورٹ کریں گے. تو وہ حالانکہ وہاں پورا سپورٹ سسٹم موجود ہے. تو وہ بس ایک چیز اتنا وہ الحمدللہ اتنی گرو کی, اور وہ مجھے پھر I never looked back, that's what I would say. تو I was 18 when I started that. اور وہ اس مقصد سے نہیں تھا کہ میں نے کوئی بہت بڑی کوئی آرگنائزیشن سیٹ اپ کرنی ہے, اور چھوٹا سا ایک وہ ویژن یہ تھا صرف کہ ان کو کس طرح ہم سپورٹ کر کے ان کی لائف کیسے بہتر کر دیں, بس that's how it all started. اور وہ پھر وہ اتنا زیادہ وہاں پہ کام کرنے کا مجھے یہ فائدہ ہوا کہ میں نے سیکھا بہت, سیکھا ان دا سینس کہ سسٹمز کیسے ہونے چاہیے, کیسے آپ آرگنائزیشنس کی فاؤنڈیشن بلڈ کرتے ہیں کہ سسٹینیبلٹی ہو, اور بڑے مزے کے میں نے فائنینشیل ماڈلز بلڈ کر لیے کہ آپ کو ایک آپ کی لانگ ٹرم سسٹینیبلٹی آ جاتی ہے. پھر پاکستان, کیونکہ آف کورس یہاں پہ جو کام کیا تھا, جب میں نے اتنا وہاں پہ سیکھ لیا تو مجھے یہ ہوتا تھا کہ آئی نیڈ ٹو گو بیک ٹو مائی کنٹری. اینڈ کہ اب مطلب اس ٹائم پہ آپ کے آئی واز ایٹ اے اسٹیج وین آئی ریئلائزڈ کہ انگلینڈ پھر بھی ایسا کنٹری ہے جہاں پہ اور بہت سارے لوگ کام کر رہے ہیں, ان کو خواتین کو لوگوں کو سپورٹ موجود ہے. اگر وہ ایک راستہ بند ہوگا تو ان کے لیے دوسرا راستہ کھل جاتا ہے, لیکن ہمارے ملک میں نہیں ہوتا. تو پھر وہ ایک نیا سفر تھا پاکستان کا, جب میں واپس آ کے میں نے پھر سے یہاں پہ جب شروع کیا. میم لائک لیڈرشپ اگر ہم دیکھیں تو اٹ سیلف از اے ویری پاورفل تھنگ, بٹ سم ہاؤ ایٹ دا سیم ٹائم یہ ایک لونلی ٹائپ کی ایک myth بھی ہے کہ نا لیڈرشپ مینس کہ when you become a leader you sometimes you feel like ٹوٹلی alone, آپ کو لگتا ہے کہ اس جنگ میں اور کوئی نہیں ہے اور بڑے سارے چیلنجز ہیں. تو آپ نے اس کو کس طرح سے پاکستان کے لیول پہ یا پالیسی لیول پہ کس طرح سے ایڈریس کیا؟ یہ آپ کی بات درست ہے. اچھا, اور جب آپ فیمیل لیڈر ہو تو اور مشکل ہو جاتی ہے. تو لیڈرشپ پوزیشن از ویری لونلی, بیکاز اگر آپ ایک ٹیم کے ساتھ کام کر رہے ہیں تو وہ ٹیم جب تک they can never put themselves in your shoes. اوکے, تو وہ آئی تھنک سب سے ایک وہ چیز ہوتی ہے کہ آپ اور سارا آپ نے برڈن, کہیں کرائسس ہے, وہ سارا کچھ ایک لیڈر کی ذمہ داری ہوتی ہے اس کو مینیج کرنا, اور اس کے لیے بہت پیشنس چاہیے ہوتی ہے, انتہا سے زیادہ پیشنس چاہیے ہوتی ہے کہ آپ پرابلمس میں ڈر نہیں جائیں, آپ رسک لے سکتے ہو, آپ اتنا آپ اتنے فیئرلیس ہوں کہ یو کین ڈو دیٹ. یہ بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو بہت چیلنجنگ ہوتی ہیں. دین بینگ اے فیمیل از ایون مور ڈیفیکلٹ, کیونکہ جس قسم کے معاشرے میں ہم رہتے ہیں یا ہم کام کر رہے ہیں, اس میں ایک تو آپ لیڈرشپ پوزیشن پہ بہت خواتین نہیں ہیں, اسپیشلی آئی تھنک ڈیولپمنٹ سیکٹر میں تو بہت ہی کم ہے, وچ از ویری انفارچونیٹ. آئی فیل کہ زیادہ سے زیادہ جتنی خواتین لیڈرشپ پوزیشنز میں آئیں گی ہر سیکٹر میں, اتنا ہی زیادہ ہم لوگ راستے کھول سکتے ہیں پیچھے بچوں کے آگے آنے کے لیے. کیونکہ آپ اتنی مشکل جگہ پہ جب پہنچ جاتے ہیں تو پھر اپنے آپ کو اپنے وہاں پہ سسٹین کرنے کے لیے چیلنج ہوتا ہے, بیکاز ایوری بڈی وڈ بی دیر ٹو پروو کہ یو آر اے فیمیل اینڈ یو کانٹ ڈو اٹ. It's just simple as that کہ آپ خاتون ہیں, آپ نہیں کر سکتی. لیڈرشپ جتنا آپ اوپر جاتے جائیں گے آپ کا کام اتنا ہی مشکل اور چیلنجنگ ہوتا جائے گا. آپ کو سپورٹ کم سے کم ہوگی, اور آپ کو زیادہ سے زیادہ اپنے آپ کو اور بہت پیشنس, اس میں فیتھ, میں بہت اس چیز پہ بلیو کرتی ہوں کہ آپ کا اللہ میں فیتھ اینڈ دا فیکٹ کہ اگر آپ صحیح کام کر رہے ہیں, آپ کی نیت درست ہے, تو God holds your hand, Allah holds your hand, لیکن آپ کو پیشنس چاہیے ہوتی ہے. وہ اوور نائٹ یہ نہیں ہوتا کہ آپ کے ہاتھ میں میجک وانڈ ہے تھنگز ول چینج, رائٹ. تو اٹس اے ویری ڈیفیکلٹ جرنی, اٹس ناٹ ایزی. تو تھوڑا سا میم اگر میں اپنی بچیوں کے لیے آپ کو, کیونکہ آپ نے بہت کام کیا ہے اس ڈیولپمنٹ سیکٹر میں, ہماری
NGOs اور INGOs کافی اس پہ کام کر رہی ہیں بچیوں کی تعلیم کے اوپر. آپ کو کیا لگتا ہے لائک ابھی ہم ٹھیک ڈائریکشن میں آئے؟ کیونکہ ہم ایک ورڈ یوز کرتے ہیں امپیکٹ کا, کہ امپیکٹ کی طرف ہمارے پاس امپیکٹ کیا آئے گا, لیکن ہم یہ نہیں دیکھ رہے کہ ہمارا جو روڈ ہے جس پہ ہم ٹریول کر کے جا رہے ہیں وہ ٹھیک ہے کہ نہیں. تو آپ کو لگتا ہے بینگ اے مینٹور اور بینگ اے لائک ایز اے لیڈر ان دس فیلڈ, آپ کو لگ رہا ہے کہ INGOs یا ایسے ادارے جو خواتین اور بچیوں کے لیے کام کر رہے ہیں وہ ٹھیک کام کر رہے ہیں؟ دیکھیے ہر کوئی ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہا ہے. آئی تھنک دیٹ از سم تھنگ ویری امپورٹنٹ. تو وہ بہت اچھا ایک وہ چیز ہے, لیکن ہر کسی کی اپنی لرننگ ہوتی ہے. اب میری لرننگ یہ ہے کہ یس ہم نے تعلیم دینی ہے. تعلیم ایک بیسک ان کا ہیومن رائٹ ہے جو ہمیں ڈینائی نہیں کرنا چاہیے. گورنمنٹ ڈینائی نہیں کر سکتی, ہم ایز انڈیویجولس ڈینائی نہیں کر سکتے, لیکن تعلیم کے ساتھ اور کیا ہمیں اپنی بچیوں کے لیے کرنے کی ضرورت ہے. آئی تھنک یہ سب سے ایک کروشل بات ہے کہ میں نے یہ دیکھا کہ جب ہم سپوز کریں آپ نے ایک اسکول سیٹ اپ کیا ہے اور آپ نے ایک گاؤں میں ایسی جگہ پہ سیٹ اپ کیا ہے جہاں پہ جنرل ایک پیٹریکل ماحول ہے, خواتین کو وہ جگہ نہیں ملتی زندگی میں جو ان کی ہونی چاہیے, وہی امپیکٹ بچیوں پہ آتا ہے. بچی جب پڑھ لکھ جاتی ہے لیکن اس میں کانفیڈنس نہیں ہوتا. اسی لیے ہمارا جو بھی آپ تعلیمی پروگرام کریں اس میں بہت سارا ایڈیشنل آپ کو چیزیں آپ کریکلم سمجھ لیں, آپ کو ایڈ کرنے کی ضرورت ہے. آپ کو پتہ ہے ہمارے گھروں میں کیا ہوتا ہے کہ ایک بچی جو ہے اگر چھوٹی بھی ہے تو اس کو سوچنے کا حق نہیں دیا جاتا اپنے لیے. اس نے کپڑے کیسے پہننے ہیں, اس کی کیا چوائسیز ہیں, وہ کیا پڑھنا چاہتی ہے. لڑکوں کے ساتھ بھی ایسے کیا جاتا ہے کہ جیسے تعلیم کے معاملے میں اسپیشلی کہ آپ نے کیا کریئر پاتھ چوز کرنا ہے وہ بچے کی چوائس میں ہوتی ہے. بچیوں پہ تو اور زیادہ وہ انفورس کیا جاتا ہے. تو یہ ایون کلرز کے اوپر کہ بچی نے کس رنگ کا کپڑا پہننا ہے, کہ لال رنگ نہیں پہن لینا, کہ لال رنگ تو آپ شادی شدہ ہو جائیں گی تو آپ پہن سکتے ہیں, یا کالا نہیں پہننا, منحوست ہو جائے گی. ایسی بے تحاشا ایسی چیزیں ہماری بچیوں میں کیا ہوتا ہے کہ جب وہ شروع سے بچپن سے سنب ہو رہا ہوتا ہے, کوئی بھی انسان, ناٹ جسٹ گرلز بوائز بھی, اگر وہ سنب ہو رہے ہوں گے تو ان میں کانفیڈنس نہیں ہوگا. وہ اپنی سوچ نہیں بیان کر سکتی کہ وہ کیا سوچ رہی ہیں, وہ کیا چاہتی ہیں, ان کے کیا خیالات ہیں, وہ زندگی میں کیا کرنا چاہتی ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ آپ جب ایک جگہ آ جائیں, اسکول میں آ جائیں فار ایگزامپل, تو ٹیچرس کو جینڈر رسپانسو ایجوکیشن پہ ٹریننگ, اور ٹیچرس کی ٹریننگ تاکہ وہ بچیوں کو اگر ساتھ میں انگلش اردو میتھ سکھا رہی ہیں تو ساتھ میں ان کو کانفیڈنس بھی سکھائیں, ان کو بات کرنے کا طریقہ سکھائیں, ان کو گائیڈ کریں کہ دنیا میں کہاں پہ دنیا پہنچ گئی ہے, کہاں پہ کیا ہونے والا ہے, تاکہ وہ سمجھیں کہ وہ اپنی زندگی میں کیا کیا ان کے پاس اپرچونیٹیز اینڈ آپشنز آ سکتی ہیں. یہ بہت سارا ایسا کام ہے جو فاؤنڈیشنل لیول پہ, پرائمری ایجوکیشن لیول پہ کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ ہمارے گھروں میں نہیں ہو رہا. بالکل. اگر ایک لڑکے سے آپ بات کریں گے نا, وہ چاہے جتنے مرضی غریب خاندان سے بھی اس کا تعلق ہوگا نا, اس کو پتہ ہے میں مرد ہوں. سیدھی سی بات ہے, رائٹ. اگر وہ اسکول نہ بھی جا پائے گا, تعلیم سب کے لیے ضروری ہے, لیکن اگر اس معاشرے میں لڑکا تعلیم نہیں اسکول جاتا, اس کو پھر بھی پتہ ہے کہ میں نے کل گھر سے نکل کے کوئی کام سیکھ لینا ہے, کمانا میں نہیں ہے, میرا ہی کنٹرول ہے, تو یہ مائنڈ سیٹ ہمارے گھروں میں نہیں چینج ہوگا. یہ ہمارا مائنڈ سیٹ ہماری ٹیچرز, جو میں سمجھتی ہوں کہ جو ہمارا سب سے اگر ہوپ کی بات کرتے ہیں نا, تو امید اگر مجھے ہے تو وہ اپنی ٹیچرز سے ہی ہے کہ وہ اگر صحیح طرح سے بچوں کو صرف ایک وہ تعلیم, وہ والی تعلیم کے علاوہ یہ جو آپ سمجھیں سوسائٹل ڈیولپمنٹ ہے وہ کرنے کی بہت ضرورت ہے. انفارچونیٹلی پاکستان میں انلٹریسی ریٹ بہت ہائی ہے. میجورٹی گھروں میں جب ہم آؤٹ آف اسکول چلڈرن کی بات کرتے ہیں تو آپ اگر آؤٹ آف اسکول کہیں پہ بھی کوئی پروگرام دیکھیں گی تو ادھر جو بچے آ رہے ہوں گے جو آؤٹ آف اسکول کنسیڈر ہوتے ہیں, ان کی فیملیز بھی سارے الٹریٹ ہوں گی. ان موسٹ کیسز یہی ہوتا ہے. تو وہ اتنا زیادہ ایک سائیکل آف الٹریسی, جنریشنل الٹریسی کا شکار ہوتے ہیں بچے, کہ ان کو پیچھے سے وہ تربیت, ان کو وہ کانفیڈنس بچیوں کو پرٹیکولرلی نہیں مل رہا ہوتا. تو یہ بہت ضروری ہے کہ یہ چیز ہم چینج کریں. دوسری چیز میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہمیں اپنی بچیوں کی, ہماری جو مائیں ہیں بچیوں کی, ان کو امپاور کرنے کی بہت ضرورت ہے. تو اگر آپ بھی ماشاء اللہ کام کرتی ہو, آپ اگر کہیں پہ آپ اسکول آپ کا چل رہا ہے, تو میں آپ کو انکریج کروں گی کہ اسی اسکول میں آفٹرنون میں آپ انہی بچیوں کی ماؤں کو بھی بلا لو. جب آپ ان کی بچیوں کی ماؤں کو بھی بلا لو گے اور وہ بھی ساتھ کچھ سیکھتی ہیں, تو ان کا کانفیڈنس,
ان کی اپنی اویئرنیس ریزنگ، ہو سکتا ہے کہ وہ ایک کوئی ایسا اسکل سیٹ سیکھ لیں جس سے وہ کچھ کمائی کرنا شروع کر دیں. یہ بہت مشکل کام ہے، میں یہ نہیں کہتی کہ آسان کام ہے، کیونکہ ہر جگہ، ہر ریجن، ہر پروونس کے اپنے چیلنجز ہیں، لیکن چیزیں آپ سیٹ اپ کر سکتے ہیں ان دا سینس کہ آپ پوری کمیونٹی کو انگیج کریں، آپ پوری کمیونٹی کے ساتھ ایڈووکیسی کریں کانسٹنٹ. یہ ایک دفعہ کرنے والا کام نہیں ہوتا، جیسے پروجیکٹس میں ہوتا ہے کہ آپ نے ایک ٹارگیٹ اچیو کر لیا، ایک آپ نے کمیونٹی میٹنگ کر لی. دس از ناٹ ایک دفعہ میں آپ کوئی بھی مائنڈ سیٹ نہیں چینج کر پاتے. ایز اے ٹارگیٹ ہم نہ لیں، ہم اس کو ایز اے پریکٹس لیں اور ماؤں کو انگیج کریں، ماؤں کو امپاور کریں. جب مدر ایٹ دا ہاؤس از آلسو امپاورڈ، اور اس کو اچھی طرح سے یہ سمجھے کہ بچی اگر تعلیم یافتہ ہوتی ہے اور اگر بچی فائنینشلی انڈیپینڈنٹ ہوتی ہے تو اس میں کچھ غلط نہیں ہے. ایک جو کانسٹنٹ کرٹک میں نے ہمیشہ مجھے ملا ہے اکثر اوقات، اور صرف مرد حضرات سے نہیں، خواتین سے بھی، کہ آپ بچی اگر فائنینشلی انڈیپینڈنٹ ہو جائے گی تو وہ پھر سنے گی نہیں، وہ ہاتھ سے نکل جائے گی ہاتھ سے. اس کو کنٹرول کیسے کریں گے؟ تو چھوڑ دیں آپ کنٹرول کرنا. وائی یو وانٹ ٹو کنٹرول یور چلڈرن؟ جیسے آپ اپنے بیٹے کو کنٹرول نہیں کر سکتے، آپ بیٹی کو بھی نہ کنٹرول کریں. ان کو اتنا سکھائیں کہ وہ اپنی زندگی کے فیصلے، اچھے فیصلے، درست فیصلے کر سکیں. میم دوسری چیز جو مجھے لگتا ہے، ہم پاکستان ایز اے لائک ابھی بھی 48% ہماری جو بچی ہے وہ اسکول نہیں پہنچ پا رہی. تو میں تھوڑا سا بچیوں کے اوپر فوکس کرنے کے بعد دوبارہ خواتین پہ آؤں گی. بچی ہماری، آپ کو کیا لگتا ہے وٹ از مور کریٹیکل، لائک ایکسیس ٹو ایجوکیشن؟ ہم ایکسیس کی بات کرتے ہیں ایجوکیشن کے لیے، لیکن ہم وہیں پہ یہ سوچ لیتے ہیں کہ ایک اچھا انفراسٹرکچر یا ایک اچھا اسکول اگر ہم پرووائڈ کر دیں، جیسے بہت سارے ہمارے ادارے جو ہیں وہ اس پہ کام کر رہے ہیں کہ ہم انفراسٹرکچر اسکول کا دے رہے ہیں اور اچھا کر رہے ہیں، تو اس سے بچی آئے گی. جبکہ آپ سمجھتی ہیں ایسا ہے؟ ہم اگر انفراسٹرکچر کو بہتر کریں گے تو ہماری بچی اسکول آئے گی؟ میں سمجھتی ہوں کہ سب سے امپورٹنٹ چیز ٹیچر ہے. اچھی ٹیچر کا مطلب یہ ہے، اور جو میرا سارا ایکسپیرینس ہے اس میں بہت سارے لوگ پڑھانا تو چاہتے ہیں لیکن وہ پڑھا نہیں پاتے، ان کو پڑھانے کا طریقہ نہیں آتا. آپ جتنے زیادہ فار فلنگ ایریاز میں جائیں گے آپ کو ٹیچرز نہیں ملیں گے. پھر آپ کو پرائمری کے ٹیچرز پھر بھی مل جائیں گے، لیکن وہ پھر بھی ان کو بہت زیادہ ٹریننگ کی ضرورت ہے. ان ٹیچرز کے اپنے مائنڈ سیٹ چینج کرنے کی ضرورت ہے. میں آپ کو ایک چھوٹی سی ایگزامپل دیتی ہوں. اسلام آباد کی میں بات کروں گی، اسلام آباد کے رورل ایریاز کی. ایک گورنمنٹ اسکول میں، پرائمری اسکول میں ایک دفعہ میں گئی، تو وہاں پہ 5th کلاس کی بچیوں میں روم میں گئی، تو وہ کلاس روم میں گئی تو وہاں پہ کوئی 20 بچیاں بیٹھی ہوئی تھیں. تو میں نے ایک سوال پوچھا کہ کس کس کی وہ بچیاں انگیجڈ ہیں. اچھا، اوکے. 90% آف دا گرلز ریزڈ ہینڈ. یہ 5th کلاس کی بچیوں کی میں بات کر رہی ہوں. ٹیچر سے میں نے یہ سوال کیا کہ آپ بچیوں کو کیا سکھاتی ہیں کہ ان کو پتہ چلے کہ کیا کیا کریئر اپرچونیٹیز ہیں. ٹیچر کا کیا جواب تھا؟ میڈم کیا ضرورت ہے، شادی ہو جائے گی، ان کی تو ویسے ہی شادی ہو جانی ہے، ان کو یہ سب بتانے کی ضرورت نہیں ہے، تو ابھی مطلب 5th بھی کمپلیٹ کر لیں بڑی بات ہے. تو دیکھیں آپ کا پہلا اسٹیپ کیا ہوتا ہے کہ آپ جو بھی کام کریں وہ آپ جب شروع کریں تو آپ کہیں کہ ہاں یہ ہو جائے گا، میں کروں گی، یا میں کروں گا. اگر آپ اسی سوچ سے وہ کام کر رہی ہیں کہ اس کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے تو نہ اس کام میں جان ہوگی، نہ اس کام کا امپیکٹ ہوگا. تو ٹیچر بہت امپورٹنٹ ہے. میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان میں یہ دیکھیں آئیڈیلی تو یو وانٹ کہ بچے ایک اچھی کمفرٹیبل کلاس روم میں بیٹھے ہوئے ہیں. ٹھنڈ ہے تو روم گرم ہے، اگر گرمی ہے تو کمرہ ٹیمپریچر وائز ٹھیک ہے، اچھے کمفرٹیبل بیٹھے ہوئے ہیں، تنگ نہیں ہے، لانگ آورس بیٹھتے ہیں. یو وانٹ دیٹ کمفرٹ فار دا چلڈرن. لیکن میں سمجھتی ہوں کہ اس سے پہلے سب سے زیادہ اچھی ٹیچر کی ہونے کی ضرورت ہے. بالکل. اور میں سب دیکھتے ہوئے ایک میرا جو دل کرتا ہے، بہت ساری چیزوں کا دل کرتا ہے نا کرنے کا، ایک دل جو کرتا ہے وہ یہ کرتا ہے کہ آپ چھوڑ دیں فار دا ٹائم بینگ آؤٹ آف اسکول چلڈرن کی بات کرنا چھوڑ دیں. بہت بڑا نمبر ہے. ٹیچرس ٹرین کریں ٹیچرس کی اچھی طرح سے ٹریننگ. اور خالی میں ٹیچرس کی ٹریننگ کی بات کرتی ہوں، اگین میں وہ بات نہیں ہے کہ آپ نے پڑھانا کیسے ہے، آپ ان کو آف کورس انہوں نے وہ بھی سیکھنا ہے، لیکن ٹیچر ہیز ٹو بی اے ویری ہولسٹک فگر جو بچوں کو پورا ایک گائیڈ کر سکے، ان کو بتا سکے صفائی ستھرائی کیا. بہت سارے اسکولز میں جاتی ہوں تو بچے گندے بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی صفائی کا حال نہیں ہے. آپ کیسے ٹیچر ہیں اگر آپ بچے کو یہ نہیں سکھا رہے کہ صفائی کتنی ضرورت ہے؟ اگر آپ مذہب کی نظر سے بھی دیکھیں، آپ ہر طرح سے دیکھیں، آپ کو پتہ ہے. تو یہ بہت ساری چیزیں میں سمجھتی ہوں کہ ایکسیس کی جب آپ کرتی ہیں بات اور آپ انفراسٹرکچر کی بات کرتی ہیں تو یس آئیڈیلی وی وانٹ گڈ انفراسٹرکچر پر وی وانٹ اے بیٹر ٹیچر.
میرے حساب میں پاکستان میں جتنا بڑا کرائسس ہے آؤٹ آف اسکول چلڈرن کا, اور ایون بچے جو ڈراپ آؤٹ ہو جاتے ہیں, بچیاں اسپیسیفکلی ڈراپ آؤٹ ہو جاتی ہیں, اگر اس میں اچھا ٹیچر اور وہ درخت کے نیچے بھی بیٹھ کے پڑھا رہا ہے نا, تو بچہ آئے گا, وہ آپ کا بدلاؤ لے آئے گا, چیز لے آئے گا. EdTech, I'm fond of technology because I know technology can do so much for us right now. لیکن کیا وہ کاسٹ ہم بیئر کر سکتے ہیں؟ کیا ایک سوال میں اپنے آپ سے بھی پوچھتی ہوں اور میں ہر کسی سے پوچھتی ہوں کہ آپ 10 بچوں کو پڑھانا چاہیں گے کہ انہی پیسوں میں آپ 100 بچوں کو پڑھانا چاہیں گے؟ اگر آپ کے پاس اچھا ٹیچر موجود ہے تو بیسکس فاؤنڈیشنز آپ اپنی اسٹرانگ کریں. بچوں کی پرائمری ایجوکیشن بہت امپورٹنٹ ہے, وہ ٹائم بچوں کا بہت امپورٹنٹ ہے سیکھنے کا, زندگی کے بارے میں سیکھنے کا, کہ انہوں نے. اور پھر پاکستان میں ہم دیکھتے ہیں نا کتنا زیادہ, بہت میں سمجھتی ہوں کہ لڑائی جھگڑا, کانفلکٹ, اور پیشنس نہیں ہے آپس میں بات کرنے کی, سوشل بائسنگ بھی ہے, اور آپ یو کانٹ اگری ٹو ڈس اگری بیسکلی, یو نو. یہ بہت ساری چیزیں ہیں جو یہ بچوں کو آپ کی اس ایج میں کلاس 5 تک کے بچے کا, 9-10 سال تک کے بچے کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یو نو تہذیب کیا ہوتی ہے, مورل ایتھکس پہ. بالکل, یہ سارا کچھ ہمارے ٹیچرز ہی سکھائیں گے. ہمارے گھروں میں ہمارے میجورٹی پیرنٹس جو ہیں وہ نہیں سکھا سکتے کیونکہ وہ خود نہیں اس چیز کو سمجھ رہے. ایک بہت بڑا گیپ ہے جس کو ہم نے ایڈریس کرنا ہے. بہت زیادہ چیلنجز ہیں, ملٹیپل چیلنجز ہیں, لیکن آپ اس کو جب تک آپ اپنی ٹیچرس کو نہیں ٹرین کرتے, تو انفراسٹرکچر فار می از سیکنڈ. فار می اے گڈ ٹیچر از دا پریورٹی. بیسٹ ٹیچر, اس کے اندر انویسٹ کریں, ٹیچر میں انویسٹ کریں. آپ اچھی بلڈنگ میں انویسٹ کرنے کے بجائے اس ٹیچر کو اچھی ٹریننگز پرووائڈ کریں تاکہ وہ ٹیچرس سمجھ سکیں کہ ان کا بھی کام, ان کا رول کتنا ضروری ہے. بالکل بالکل. میم دوسرا ایک آج کل ہم پاکستان میں اگر بچوں کی بات کریں تو ڈیجیٹل لٹریسی کا ایک ورڈ یوز ہو رہا ہے, جو ہم بڑا آج کل کہہ رہے ہیں کہ بچوں کو یہ ٹیکنالوجی سکھائیں, بچوں کو اپنا, لڑکیوں کو اسپیشلی ہم فوکس رکھیں, ٹیچر کو اس لیول پہ لے کے آئیں کہ وہ ڈیجیٹل اپنے طریقے سے بچوں کو پڑھا سکے. اس میں آپ تھوڑا سا گائیڈ کریں گے ہمارے وہ سیکٹرز جو اس پہ کام کرنا چاہ رہے ہیں, ان کے لیے کوئی گائیڈ لائن آپ سجیسٹ کریں تو؟ بالکل. ایک تو سب سے بہت ضروری کام ہے کرنے والا, جو ہماری بچیاں اسپیشلی آپ سمجھیں کہ تھوڑی بڑی ایج میں آ گئی ہیں, 12, 13, 14 سال کی بچیاں, اٹس گڈ ٹائم فار دیم ٹو اسٹارٹ لرننگ ڈیجیٹل اسکلس. پاکستان میں ڈیجیٹل انکلوژن کی بہت ضرورت ہے. اسٹیٹسٹکس آپ دیکھیں گے تو پھر ہم بہت پیچھے ہیں, جیسے تعلیم میں پیچھے اسی طرح ہم ڈیجیٹل انکلوژن میں پیچھے ہیں, لیکن اس میں ساتھ میں کام کرنے کی جو ضرورت ہے. اگین پھر وہی میں بات کروں گی کہ آپ اگر ان کو صرف یہ نہ سکھائیں کہ آپ نے ویب سائٹ کیسے بنانی ہے فار ایگزامپل, رائٹ. ایک تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ رورل ایریاز میں اسپیسیفکلی, ایون اربن ایریاز میں پیرنٹس میں کانفیڈنس نہیں ہے کہ اس چیز کا کہ وہ بچی کے اوپر ٹرسٹ کر سکتے ہیں کہ وہ آن لائن جائے گی تو کچھ غلط پازیٹیو رکھے گی اور نیگیٹو نہیں, کیونکہ اور ویری رائٹلی سو, سوشل میڈیا بہت زیادہ کرپٹ جگہ ہے. آپ اور یو ہیو ایکسیس ٹو آل کائنڈ آف انفارمیشن اینڈ آل کائنڈ آف پیپل. ابھی بلکہ آپ اگر دیکھو گے تو گلوبلی بہت سارے کنٹریز میں بچوں کے لیے سوشل میڈیا بین ہونا شروع ہو گیا. کل میں اسپین کا پڑھی تھی کہ وہ بھی کر رہے ہیں, بین کر رہے ہیں بچوں کے لیے. تو اس کا مطلب ہے کہ رسک از ویری ہائی. اسکلز ان کو آپ سکھائیں, رائٹ, لیکن بچوں کو اگین اس چیز پہ اویئرنیس ریزنگ, پیرنٹس کو اس چیز پہ اویئرنیس ریزنگ اور بلڈنگ دیٹ ٹرسٹ کہ اگر آپ جاتے ہیں پروگرام سیٹ اپ کرتے ہیں تو آپ اس میں ان کو صرف اسکل سیٹ سکھا رہے ہیں, آپ ان کو سوشل میڈیا کا ایکسپوجر نہیں دے رہے, کیونکہ ایٹ اے ینگ ایج سوشل میڈیا کا ایکسپوجر از ہارمفل. اور ساتھ میں بچوں کو اس چیز پہ ٹریننگ دینی ہے کہ آپ جیسے فیک نیوز کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ کتنی زیادہ فیک نیوز, اے آئی جنریٹڈ فیک نیوز کتنی زیادہ ہو گئی ہیں. ہاؤ ڈو یو ریکگنائز فیک نیوز, ہاؤ ڈو یو کیپ یور سیلف سیف آن لائن. اب بہت سے اس پہ ٹریننگ پروگرامس چیزیں بہت زیادہ موجود ہیں. پی ٹی اے پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کا اپنا ایک بہت اچھا پروگرام ہے, جی ایس ایم اے کے ساتھ انہوں نے ان پارٹنرشپ ڈیولپ کیا ہوا ہے. فریلی کانٹینٹ اویلیبل ہیں یہ ٹریننگ پروگرامس کہ بچے پہلے وہ کریں, سیکھیں, سمجھیں کہ انہوں نے اپنے آپ کو محفوظ کیسے رکھنا ہے آن لائن. اب ہوتی ہیں بہت ساری چیزیں, مطلب ہم بہت سارے ایسے کیسز دیکھے ہیں جہاں پہ, اور ہم نے سنے جیسے کہ آپ کی بچی گھر سے بھاگ گئی کیونکہ اس کو موبائل یوز کرتی تھی, بھاگ گئی, کوئی اس کو کوئی شادی کر لی کسی نے جا کے. اس طرح کی بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں. اس میں اب بچی اپنے آپ کو بہت رسک پہ ڈال رہی ہے, کیونکہ اگر ایک بچی گھر سے نکل جاتی ہے تو وہ اور ہماری سوسائٹی کوئی سیف سوسائٹی نہیں ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اگر ایک بچہ باہر پھر رہا ہے تو
اس بچی کا پرٹیکولرلی ہر کوئی فائدہ اٹھانا. بہت آپ کے خوش قسمت ہوں گے کہ آپ کو اچھے لوگ مل جائیں اور آپ سیف رہیں اور آپ واپس چلے جائیں ایٹسیکٹرا. تو یہ بہت ضروری ہے, لیکن اس میں وہ گھر کا ماحول بھی ٹھیک ہونا چاہیے. بچی جائے کیوں, وہ سیف, مطلب آپ کی ایک اینڈ نہیں ہے, آپ بہت سارے اینڈ پہ آپ کو دیکھنے کی ضرورت ہے. گھر میں پیرنٹس کو اپنی بیہیویئر, ایٹیٹیوڈ کہ آپ بچے کو کس طرح ریز کر رہے ہیں, آپ اس کو کتنے پریشر میں رکھ رہے ہیں. بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں, بہت ساری پیرنٹنگ ہیز ٹو چینج ان پاکستان. اٹس ویری ویری امپورٹنٹ. ہمارے بچے بہت زیادہ مینٹل ہیلتھ ایشوز فیس کرتے ہیں, لیکن اس پہ کوئی بات نہیں کرتا. وہ بچے بات نہیں کر سکتے, بچوں کو سمجھ نہیں آتی, پیرنٹس کو بھی پتہ نہیں ہے, سمجھ نہیں آتی ہے. وہ ویسے ہی آپ کو ٹیگ کر دیا جاتا ہے کہ آپ پاگل ہیں اگر آپ بات بھی کریں گے. تو یہ بہت ساری ایسی چیزیں نا کہ آپ کو ایک, اٹس ناٹ ون تھنگ, آپ ایک جگہ سے اس کو ایڈریس کرنا شروع کریں گے, لیکن دوسری جگہ پہ پرابلم ہے نا, تو آپ مسئلے کو ایڈریس نہیں کر سکتے. آپ زیادہ مطلب اٹس ناٹ, ہم امپیکٹ کی جب بات کرتے ہیں, فار می امپیکٹ از کہ یو آر ورکنگ ود پیرنٹس, یو ورکنگ ود دا گرلس, یو ورکنگ ود دا گورنمنٹ, and you create a holistic program. It's not a one man job. It's not a one man. اس میں آپ کو اچھے پارٹنرز, اس میں آپ کو اچھی collaborations, اس میں گورنمنٹ کی سپورٹ. گورنمنٹ should actually ان کو وہ اپریشیٹ کرنا چاہیے جب آرگنائزیشنز یہ کام کر رہی ہوتی ہیں, فنڈنگ لا رہی ہوتی ہیں, سارا کچھ کر رہی ہوتی ہیں, تو گورنمنٹ کی سپورٹ ہونی چاہیے ان چیزوں میں. لیکن ایک اچھے فل ہولسٹک, اگین ہولسٹک کا ورڈ میں بار بار یوز کرتی ہوں کہ سوچیں جب آپ پروگرام ڈیزائن کریں گے آپ کیا مسئلہ حل کرنے نکلی ہیں, اس مسئلے کو پورے اس کے یو ہیو ٹو کنیکٹ آل دا ڈاٹس. انلیس یو ناٹ کنیکٹنگ دا ڈاٹس یو آر ناٹ گوئنگ ٹو کریٹ دا امپیکٹ. I mean you will create impact but in the sense کہ جب ہم چینج کی بات کرتے ہیں, میں وہ بار بار کہتی ہوں کہ اگر ہمیں چینج چاہیے, میں چاہتی ہوں کہ خواتین کانفیڈنٹ ہوں, کام کر سکتی ہوں, وہ اچھی مدرز ہیں, ان کے ساتھ اچھے ہسبینڈز ہیں جو اچھے فادرز ہیں, ایک ہیپی. دیکھیں بچہ, آپ بچے کو سوچیں, چھوڑ دیں کہ ہم نے اکنامک امپاورمنٹ کرنی ہے, ہمیں یہاں forget all of that, forget about a child, sorry, think about a child, right, and think about اگر ایک بچے کو آپ ایک اچھا ہیومن بینگ بنانا چاہتے ہیں اور ایک آپ اچھا معاشرہ بنانا چاہتے ہیں, تو وہ بچہ کیسا ہونا چاہیے؟ وہ بچہ خوش ہونا چاہیے, سمپل, ہیپی. تو ہیپینس کہاں سے آتی ہے؟ وہ ایک اچھے گھر سے آئے گی. وہ اس کا گھر کا امیر ہونا ضروری نہیں ہے, ماں باپ. بہت ساری بچیاں ایسی ہیں جو ہمارے ابھی کنٹری میں اگر ہم دیکھیں, اسپیشلی رورل ایریاز کی بات ہم کریں, کمیونٹیز کی بات کریں, تو اسٹل دے آر فیسنگ کہ جی ان کی شادی کر دینی ہے تو ان کو پڑھانے کی کیا ضرورت. لائک گریڈ 5 کے بعد اسکول موجود ہے لیکن بچی نہیں آ رہی. مطلب یہ ہمیں کمیونٹی میں بڑے سارے ایشوز آتے ہیں, اور جب ان کے پیرنٹس سے بات کرو تو دے سیٹ کہ جی اس کو ہم نے ابھی تو شادی کر دینی ہے تو فائدہ نہیں ہے پڑھانے کا. اور اس بچی سے اگر پوچھیں تو شی سیڈ شی از کنفیوزڈ, مطلب وہ آپ کو کوئی جواب نہیں دے گی. شی واز لائک اسمائلنگ اور وہ چپ ہو جائے گی, لیکن وہ چھوڑ چکی ہے اپنی پڑھائی, وہ آنا نہیں چاہ رہی. ریزن بینگ کہ اس کو کوئی سوشل کنسٹرینٹس ہیں, یا اس کے گھر والے کیا کہیں گے, یا یہ وہ ڈر رکھتی ہے اپنے دل میں. تو اس کانفیڈنس کو بڑھانے کے لیے آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہمیں بچیوں کو کس طرح سے لے کے چلنا چاہیے, وہ بچیاں جو 5ویں کے بعد نہیں آ رہی اسکول؟ اب دیکھیں اگین بات آ جاتی ہے کہ پیرنٹس کو انگیج کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے, اور یہ ایک آن گوئنگ پروسیس ہوتا ہے. اور پیرنٹس کو یہ سکھانا اور سمجھانا کہ بچی کے لیے تعلیم کتنی ضروری ہے اس کے لیے. اور اس کے لیے اگین وہیں پہ بات کروں گی کہ اگر وہ اکنامکلی انڈیپینڈنٹ ہوتی ہے تو اس میں کوئی غلطی نہیں ہے. یہ بہت مشکل کام ہے, میں یہ نہیں کہوں گی کہ یہ بڑا آسان کام ہے, آپ ایک دفعہ جائیں گے آپ کہیں گے کہ نہیں, وہ نہیں, کیونکہ وہ اپنے بلیفس میں, اور اسپیشلی ہمارے گاؤں میں اور فیملیز میں ماحول ایسا ہوتا ہے کہ اگر جیسے میں نے آپ کو بتایا بچی کی منگنی ہوئی ہوئی ہے اور وہ شادی نہیں ہوگی, تو وہ سوسائٹل پریشر جو ہے نا وہ پیرنٹس لینے کو تیار نہیں ہیں, رائٹ. وہ دے ڈونٹ وانٹ ٹو اسٹینڈ فار دیئر ڈاٹرز. اور میں اسی لیے کہتی ہوں کہ ماؤں کا انگیج ہونا بہت ضروری ہے. یہ جو آپ جب پوسٹ پرائمری ایجوکیشن کی بات کر رہی ہو نا, اگر آپ ماؤں کو انگیج رکھیں گے اور ان کو بھی ساتھ میں امپاور کریں گے, the mothers will be in a better place to stand up for their daughters. We need that. We need our women empowered. We need our women earning. And we need our women to be strong for their daughters. That's how I strongly feel. اب میں ہوں, اگر فار ایگزامپل میں اپنے بارے میں سوچتی ہوں کہ اگر میں اسٹرانگ ماں نہ ہوتی تو اس وقت شاید میری بیٹی ٹرکی میں بیٹھ کے یونیورسٹی نہ کر رہی ہوتی. بالکل, اگری رائٹ, بالکل ایسا ہی ہے.
اسی طرح ہے. مطلب آپ کو گھر میں کوئی ایک بندہ تو چاہیے جو اس بچی کا ساتھ دے گا, ورنہ پھر وہی بات ہے کہ بچی کو اور کنفیوز اور پریشان کرنے سے کوئی فائدہ نہیں, کیونکہ بچیاں جب پیدا ہوتی ہیں آپ ان کے دماغ میں ایک ہی چیز ڈالتے ہیں. بچیوں کی ٹریننگ ہی ایسی ہوئی ہوتی ہے کہ آپ نے بس اتنا پڑھنا ہے, اس کے بعد تمہاری شادی ہونی ہے اور اس سے تمہاری شادی ہونی ہے. وہ جو انگیجمنٹ کا کانسیپٹ ہے چائلڈہڈ کا یہی ہے کہ آپ نے شروع سے بتایا ہوا ہے کہ یہی ہے, آگے پیچھے بھی نہیں دیکھنا. حالانکہ مذہب لڑکی کو اجازت دیتا ہے بالکل کہ آپ کی شادی آپ کی مرضی سے ہونی چاہیے. تو ایک آپ 6-7 سال کی بچی کو تو نہیں پتا نا کہ میری شادی کس سے ہونی چاہیے. ایگزیکٹلی. سو میم ابھی ہم اگر اپنے ڈیولپمنٹ سیکٹر کی بات کریں تو ابھی آپ کیا سمجھتی ہیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں اور کتنا چینج لا سکتے ہیں؟ دیکھیں ڈیولپمنٹ سیکٹر میں جو چینج لانے کی ضرورت ہے نا, وہ یہ ہے کہ پروجیکٹ اپروچ سے باہر نکل آئے. ہمارے ڈونرز بھی یہ کام غلط کرتے ہیں. اوکے رائٹ. ڈونرز کیا کرتے ہیں کہ ڈونرز اپنے حساب سے ایک پروگرام ڈیزائن کریں گے اور وہ اس کو اپلیکیشن اوپن کر دیں گے اس کے لیے. رائٹ. اور ہمارا ڈیولپمنٹ سیکٹر کیا کرے گا کہ وہ ان کے کرائٹیریا کو میٹ کرنے کے لیے ایک پروجیکٹ ڈیزائن کر دے گا. Organizations need to have their own strategy, their own vision, their own programs. آپ ہیلتھ کیئر کی بات کر لو, آپ ایجوکیشن کی بات کر لو, آپ جس مرضی کام کی بات کر لو, آرگنائزیشن شوڈ لیڈ اینڈ ڈیفائن کہ کیا مسئلہ ہے اور اس کو ہم نے حل کیا کرنا ہے, اور آپ کے پاس کم از کم 10 سال کا پلان ہو اس کے اوپر. اور پھر آپ ڈونرز کو انگیج کریں اس بیسس پہ کہ یہ کام ہے, یہ مسئلہ ہے, ہم نے یہ حل کرنا ہے ویری کلیئرلی. دس 3-4 اسٹیپس میں یہ چیز ہم کریں گے تو یہ ہم امپیکٹ اچیو کریں گے. تو ڈونرز نیڈس ٹو بی ویری فلیکسیبل, ویری فلیکسیبل, اینڈ دے نیڈ ٹو فنڈ دوز کاسٹ اکارڈنگلی. ایک اور میں وہ لنکڈ ان پہ ڈسکشن چل رہی تھی کہ وہ اچھا انگلینڈ میں بہت سارے ایسے ڈونرز ہیں جو کور کاسٹ آپ کے آرگنائزیشن کی فنڈ کرتے ہیں. اچھا. رائٹ. پاکستان میں ایسا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. کور کاسٹ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی بلڈنگ کا رینٹ ہے, آپ کی کور اسٹافنگ ہے, آپریشنل کاسٹ ہے, تاکہ آپ سسٹینیبل ایز این آرگنائزیشن ہو. جب آپ ایز این آرگنائزیشن سسٹینیبل ہوں گے تو آپ ڈونرز کے پیچھے, ان کی پرائرٹیز کے پیچھے نہیں بھاگ رہے ہوں گے. آپ کے پاس فنڈنگ موجود ہے, آپ اپنی چیز اس حساب سے ڈیزائن کریں گے جس طرح کی نیڈ ہے اور آپ اس کیا نیڈ کو میٹ کرنا چاہ رہے ہیں بیسکلی. رائٹ. تو ہمارے ڈونرز کی جو ہے نا وہ بہت ضرورت ہے کہ وہ ایک تو کور فنڈنگ کے اوپر ہمیں پاکستان میں ڈونرز چاہیے. پاکستان میں کوئی آرگنائزیشن سسٹینیبل نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ ایک تو ڈونر آپ کو پروجیکٹ کی فنڈنگ دے گا, اس میں بھی وہ آپ کو لمیٹڈ اماؤنٹ دے گا کہ آپ اپنی جو آپ کی کور کاسٹ ہے آپ اس کو میٹ کر سکیں. رائٹ. اس کے بعد جو سب سے زیادہ چیز جو مجھے جو میں اگری نہیں کرتی جس سے, وہ یہ ہے کہ پاکستان میں ایک اور بہت بڑا مسئلہ ہے کہ ایک انٹرنیشنل آرگنائزیشنز ہیں, ایک لوکل آرگنائزیشنز ہیں, اور اس میں اتنی ڈسپیرٹی ہے. ایک طرف ہم کہتے ہیں ہم ڈیولپمنٹ میں سیکٹر میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم ایکوالٹی کریٹ کر دیں پاکستان میں. سیکٹر اٹ سیلف میں ایکوالٹی نہیں ہے. بالکل. رائٹ. بینگ ویری آنیسٹ, میں نے باہر بار جہاں دیکھا ہے کہ اگر آپ ڈونر ہے اور وہ کہے گا اگر انٹرنیشنل آرگنائزیشن ہے تو اس کی کاسٹ ہائی ہے, کیونکہ اگر ایک لوکل بندہ بھی پاکستانی بھی اس انٹرنیشنل آرگنائزیشن میں کام کر رہا ہے تو اس کو انٹرنیشنل ریٹ ملے گا سیلری کا. رائٹ. آئی ہیو نو پرابلم ود دیٹ. پر اگر لوکل آرگنائزیشن ہے تو اس کو لوکل ریٹ ملے گا سیلری کے ان کے اسٹاف کو. بٹ وائی, کیوں ہم یہ ڈسپیرٹیز کریٹ کرتے ہیں؟ آپ کو سیلریز لوگوں کو ہمارے سیکٹر میں اسی حساب سے ملنے چاہیے جس حساب سے لوگوں کا ایکسپیرینس ہے. دوز شوڈ بی سیٹ اسٹینڈرڈس. رائٹ. چاہے آپ کس مرضی آرگنائزیشن میں کام کریں, تو ڈونرس کو چینج کرنے کی بہت ضرورت ہے. اپنی کس طرح وہ کام کرتے ہیں, اگر ڈونرس چاہتے ہیں کہ وہ امپیکٹ اچیو کریں تو سیکٹر کو سپورٹ کریں. یو سی دیٹ سپورٹ ہیز ٹو بی دیئر. ان کو ایک ریس میں نہ لگائیں. جب آپ ریس میں آرگنائزیشنس کو لگائیں گے تو وہ آپ کی جب اپلیکیشن کی مارکنگ ہو رہی ہوگی تو ایک آپ کا ہوتا ہے کہ آپ کس کاسٹ پہ کام کر کے دے رہے ہیں. بالکل, وہ کوٹیشن والا حساب ہو جاتا ہے نا. یو نو, ہم یہ انسانوں کی بات کر رہے ہیں, لوگوں کی زندگیاں بدلنے کی بات کر رہے ہیں. اٹ شوڈ ناٹ بی اباؤٹ کہ ہو گیوز دا چیپسٹ کاسٹ, بیکاز پیپل آر دین کیا ہوتا ہے کہ آپ پھر کوالٹی, جو آپ ہم کوالٹی کی بات کرتے ہیں یا ایک اچھی سروس کی بات کرتے ہیں, آپ اس میں کٹ بیکس لگانا شروع کر دیتے ہیں کہ اچھا ڈونر کی تو ریکوائرمنٹ یہ ہے, اس سے زیادہ ہم کر نہیں سکتے. ہم 7% سے زیادہ کور کاسٹ الاؤ نہیں کرتے ہیں.
آپ کیسے اور پھر آپ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ انوویشن بھی لے کر آئیں اور سسٹینیبل بھی پروگرام میں. تو ہمارا سیکٹر سفر کر رہا ہے پاکستان میں بہت زیادہ, اور وہ ڈونرس کی اپروچ چینج ہونی بہت ضروری ہے, اور اس میں سیکٹر کو مل کے اپنی اپروچ چینج کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ لیڈ کریں. آپ کا مسئلہ ہے, آپ کو پتہ ہے آپ نے کیسے حل کرنا ہے. کوئی آپ کو باہر سے آ کے نہیں ڈکٹیٹ کرنا چاہیے کسی کو کہ آپ یہ کر لیں یا آدھا کام کر لیں, آپ کی واہ واہ ہو جائے گی, سب کی واہ واہ ہو جائے گی. ٹھیک, تھینک یو سو ویری مچ میم. آپ کی باتیں جو تھیں وہ بڑی مزہ آ رہا تھا, لیکن آئی تھنک وی ہیو ٹو ریپ اٹ اپ اینڈ بٹ وی ول گو فار دا نیکسٹ ایپیسوڈ. ہم اس پہ دوبارہ بات کریں گے. تھینک یو سو ویری مچ فار واچنگ دس ایپیسوڈ. سی یو ود دا نیکسٹ ایپیسوڈ آف لاگ ان پاکستان. میسج میڈم فجر اگر کچھ دینا چاہیں ہماری بچیوں کو اور ان خواتین کو جو آپ کو دیکھ رہی ہیں ابھی. میسج میرا صرف آئی تھنک یہی ہوگا کہ ڈونٹ گیو اپ اینڈ اپنا جو فیتھ ہے اس میں بہت اللہ میں فیتھ میں بلیو رکھیں, اور ہمیشہ اچھی امید رکھیں, خوش رہیں, پازیٹیو رہیں, اور انشاءاللہ اللہ پاک ول اوپن ویز فار یو. آپ کے لیے راستے کھولیں گے, اللہ کھولتا ہے راستے. بس آئی تھنک دیٹس سم تھنگ. تھینک یو سو مچ میم فجر. میں تمام بچیوں اور ان خواتین سے یہ کہنا چاہوں گی کہ اپنی بچیوں کو بھیجیں اسکول, تعلیم ان کی مکمل کروائیں. ہو سکتا ہے کل کو کوئی فجر رابعہ یہاں پہ میرے ساتھ مزید بیٹھی ہو. سو اسٹے ٹیون فار لاگ ان پاکستان فار اندر ایپیسوڈ. ٹل دین اللہ حافظ.